बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 3+। मैं रिजवान गिलज़ई, मेरे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक और असद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को इलाज के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया है और उस अदालती फैसले के मुताबिक अगले 2 रोज़ में इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल करना है। इमरान खान के शिफा अस्पताल मुंतकिली जिस हुकूमत ने करनी है, हुकूमत उसमें बाकायदा तौर पर ये अनाउंस कर चुकी है कि उसकी मुखालिफ है। अदालत के अंदर हुकूमती नुमाइंदे ने भी उसकी मुखालफत की और जब फैसला आया तो हुकूमत ने फैसले पर अमल दरामद के हवाले से क्या कहा और अब क्या ये फैसले पर अमल दरामद हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरा, इस फैसले में जो कुछ चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद बनाया है हुकूमत को, और अगर हुकूमत वो नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इस फैसले के मुताबिक जो तहरीरी ऑर्डर आया है उसके ऊपर यानी नज़र रखेगी। और इसके अलावा पस पर्दा जो चीज़ें चल रही हैं वो क्या हैं, ये तफसील से इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। आगाज़ में मैं चूँकि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने का मामला अब हुकूमती जो कोर्ट है उसके अंदर है, तो सुबह से रात तक हुकूमती रद्दअमल जो है वो जो सामने आया है वो मैं आपकी इजाज़त से ज़रा सामने रखता हूँ। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हैं वफाकी वज़ीर, उन्होंने कहा कि फ़ैसले पर मनोअन अमल करेंगे। एक और वफाकी वज़ीर हैं राना सनाउल्लाह, सेनेटर हैं और वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, यानी बहुत करीबी हैं उनके। उन्होंने कहा कि फ़ैसला मेरिट पर मबनी है। और नून लीग के ही एक और सेनेटर हैं, सेनेटर नासिर भट्ट, ये भी नवाज शरीफ के बहुत करीबी समझे जाते हैं। जब वो लंदन में थे तो उस वक्त उनके साथ बहुत एक उनका ताल्लुक़ था। उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला नवाज शरीफ हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश है। फिर ख्वाजा साद रफ़ीक, मुस्लिम लीग नून के बहुत एक पुराने दरीना नज़रियाती वर्कर, और उनका ये इसके ऊपर रद्द-ए-अमल था कि फ़ैसले से अदलिया का खोया हुआ वक़ार बहाल हुआ है, और उन्होंने कहा कि उनके दिल को कुछ सुकून भी मिला है इस फ़ैसले से। उन्होंने ट्वीट के अंदर ज़िक्र किया था। फिर वफाकी वज़ीर कानून आते हैं और वो आके ऐलान करते हैं कि हम इस फ़ैसले से इत्तेफ़ाक नहीं करते, ये फ़ैसला कानून के मुताबिक नहीं है और इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। इसका मतलब है कि हुकूमत इस फैसले पर अमल नहीं करेगी। वसीम मलिक साहब, सुप्रीम कोर्ट में आज जो फैसला आ गया वो तो डिस्कस हो गया, उसकी जो अहम चीज़ें हैं वो ज़ाहिर आप सामने रखेंगे, लेकिन क्या हुकूमत इस फैसले को भी, गुज़श्ता कुछ ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे जो उन्होंने कहा नहीं मानते, क्या ये अब भी ऐसा ही होगा? अच्छा देखिए, ये वो सवाल है जो इस वक्त हर शख्स जानना चाहता है इसका जवाब। लेकिन चूंकि आपने भी एक टाइमलाइन बताई है तो मैं एक दूसरी टाइमलाइन बता देता हूँ। ये वो जय्यद सहाफ़ी हैं जिनकी डोरें किसी और के हाथ में होती हैं। फैसला सामने आता है, सबसे पहले कहा जाता है कि ये ढील है, ये डील है, इमरान खान ने एनआरओ कर लिया, इमरान खान ने माफ़ी मांग ली। उनका अगला रद्द अमल ये होता है कि देखिए ये फैसला ही मिस रिपोर्ट हो रहा है। अदालत ने कहीं नहीं कहा था कि इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करो। अदालत ने एक मेडिकल बोर्ड बनाया था, आप तहरीरी फैसले का इंतज़ार कीजिए। मलबा डाला गया कोर्ट रिपोर्टर्स पर और कहा गया कि चूंकि ये पीटीआई अलाइंड है सारे, तो इन्होंने एक मीडिया पे पूरा नैरेटिव बना दिया, फैसला तो ये है नहीं। तीसरा मौक़िफ़ फिर ये सामने आया जो आज़म नज़ीर ताड़ साहब लेके आए। पहली बात तो चलें समझ आती है, इंस्टेंट रिएक्शन है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, इसमें बहुत सारे लोगों के स्टेक्स हैं। फिर वो अपना पैगाम खुद चूँकि नहीं बोल सकते तो वो बहुत सारे लोगों के ज़रिए वो कन्वे करते हैं। तो उस पर घबराहट में, परेशानी में, डील है, नैरेटिव बनाओ, बाज़ औक़ात इंसान को समझ नहीं आ रही होती, सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला जा रहा है, उन्होंने ये झूठ भी कहा। बोला जा रहा है। अच्छा, ये तीनों चीज़ें ना इंतहाई घबराहट में, इंतहाई जल्दबाजी में, इंतहाई हंगामी एमरजेंसी सिचुएशन की बुनियाद पे की गई हैं। यानी टाउट्स जो हैं जिनको कहा जाता है इस दौर के, उन्होंने इसके ऊपर फ़ौरन हबड़-दबड़ में ट्वीट्स करने शुरू कर दिए कि ये उसके ऊपर उन्होंने आपको भी, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स को भी, यानी एक तरह से डिस्क्रेडिट कर दिया कि यार ये सारा गलत चल रहा है। कैटेगराइजेशन है। आप मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, टाउट्स आपको भी कहा जाता है, हमें भी कहा जाता है। हाँ, हाँ, ठीक है। अच्छा, ये भी कैटेगराइजेशन है, कौन किसका कासा लेस है, सारे एक जगह अलाइन नहीं है हाँ जी, और ठीक है। मफादात हैं। हाँ, अच्छा, जो मैं घबराहट वाला इसमें एलिमेंट आपके सामने रख रहा था ना, तो जहाँ ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई कि फ़ैसला ये नहीं है, तो उसका मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि फ़ैसला तब्दील करवाने की भी कोशिश की गई होगी। सही है। वरना आप इतना बड़ा नैरेटिव, इतना बड़ा दावा कर लें और बाद में फ़ैसला आ जाए, तो अगर आप में थोड़ी सी शर्म
باقی ہے تو آپ کم از کم اس کو ڈیلیٹ تو کر دیں. آپ نے ابھی تک وہ بھی نہیں کیا. اور تیسرا پھر اعظم نذیر تارڑ کا ہے. اب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو کہا, یہ چلیں آفیشیل ایک رد عمل ہمارے سامنے آیا گورنمنٹ کا. میں لا منسٹری کور کرتا ہوں, لا منسٹری کے پلیٹ فارم سے نہیں آیا یہ. جب یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا تو میں نے لا منسٹری کے جو اسپوکس پرسن ہیں ان سے بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی, نہیں ہوا کانٹیکٹ ڈیولپ. پتہ یہ چلا کہ انفارمیشن منسٹری کی جانب سے پی ٹی وی کے اوپر یہ ایئر ہوا, باقی چینل سے بعد میں چلایا. اب وہ باقاعدہ کوئی اسٹیٹمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے یا تو پریس کانفرنس کی صورت میں ہوتی ہے, اگر پریس کانفرنس نہ ہو تو پراپر ویڈیو اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے. یہ موبائل فون ہل رہا ہے پیچھے, موبائل رنگ کر رہے ہیں, مائک تک نہیں لگایا ہوا, اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیے وہ اتھارٹیز کا یہ ماننا ہے کہ یہ فیصلہ قانونی نہیں ہے. یہاں بھی اسی طرح کی بے چینی نظر آ رہی تھی جو ٹویٹس میں نظر آ رہی. جی ہاں, اب یہ نہیں بتایا گیا وہ اتھارٹی کون ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مان رہی اور کہہ رہی ہیں غلط ہے. کہاں کوئی اجلاس ہوا, کون کون اس میں شریک تھا, کس ڈسکشن کے بعد, فورم کے بعد یہ فیصلہ ہوا, یہ ابھی تک ہمیں نہیں پتا. تو جن لوگوں کے آپ سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ کہاں پریشانی ہے. اور جب اعظم نذیر تارڑ صاحب آ کے بول رہے ہوں تو شاید میرا یہ گمان ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہڑبڑا گئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے, اس پہ عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد تب نہیں ہوتا جب طاقتور نہیں چاہتا, اور گورنمنٹ تو کسی صورت طاقتور نہیں ہے. یا تو گورنمنٹ کے پیچھے حبیب اکرم صاحب کی الفاظ میں آسمان کھڑا ہے یا آسمان ان کے اوپر گرنے والا ہے, یہ بھی ایک بات ہے. تو بہرحال اب جو فیصلہ آ چکا ہے, اس فیصلے کے بعد سچویشن ایسی ڈیولپ ہو گئی ہے, یہ میرا ذاتی موقف ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو اگر نجی ہسپتال میں منتقل نہیں کرتے تو مسائل بڑھیں گے مزید. اب تک ایک چیز تھی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ بڑا زبردست علاج ہو رہا ہے, کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. آج سپریم کورٹ میں حکومتی لا افسران, ایڈوکیٹ جنرل, اٹارنی جنرل, ایڈیشنل اٹارنی جنرل, ان سے کہا گیا کہ آپ وہ جو گزشتہ روز کا سائناپسس تھا جو 1 اگست اور 10 اگست کو عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل میں چیک اپ ہوا, تو آپ ذرا وہ پڑھ لیں. آپ چھوڑ دیں, آپ لا افسران ہیں, بطور انسان اس پہ آپ کے کیا جذبات ہیں, کیا تاثرات ہیں. جسٹس شاہد وحید نے پھر سپریم کورٹ نے جس کنوکشن سے کہا, یعنی اگر لا افسران یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے آپ سے کچھ چھپایا ہی نہیں ہے, ہم نے تو وہ سائناپسس دے دیا, تو عدالت اس پہ کہے کہ وہ اگر آپ چھپاتے تو پھر ہم دیکھتے کہ آپ کیسے چھپاتے ہیں. پھر وہ یہ کہیں کہ بہنوں کی ملاقات آپ کروا رہے ہیں یا کروا دیتے ہیں, یا کہ جب کبھی کروائی ہے تو یہ آپ نے احسان نہیں کیا, یہ بنیادی حق ہے. پھر فیصلے کے پیراگراف نمبر 13 میں وہ لکھتے ہیں کہ عدالت سمجھتی ہے کہ ایک تو ریاست ہے, حکومت ہے, اور دوسرا عدالت ہے. یہ اس کی آئینی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی شخص کی زندگی, اس کی صحت, اس کی عزت, وقار, ڈگنیٹی, اس کو پروٹیکٹ کیا جانا چاہیے. اور اگر کوئی شخص کنوکٹڈ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ ان ہیومن سلوک کریں. تو ججز کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان صاحب کے وائٹلز کا ایشو ہے, وہ غیر متوازن ہے. تو جو فیصلہ اب آ چکا ہے اس پر یہ بینچ کیا ریویو کرے گا. میں اگر ان ججز کے حوالے سے دیکھوں, دیکھیے ایک چیز یہ ہے, ہم پہلے دن سے یہ رپورٹ کر رہے تھے کہ ان ججز کے سامنے یہ کیس لگنا, اگر عمران خان کو الٹیمیٹ ریلیف نہیں ملے گا تو وہ صورتحال بھی نہیں ہوگی جو جسٹس ڈوگر کی عدالت میں, یا آفریدی کی عدالت میں, جسٹس محمد علی مظہر کی عدالت میں, جسٹس امین الدین خان کی عدالت کا, جسٹس عالیہ نیلم کی عدالت کا حال ہوتا ہے. یعنی جب ان ججز کے نام آئے تو اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ اگر میرٹ پہ بھی فیصلہ ہونا ہے تو ریلیف ملنا ہے. میں چلیں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ہسپتال منتقلی, لیکن ایسا میڈیکل بورڈ جس میں ذاتی مالج ہو, بہن کی ملاقات, اس طرح کا فیصلہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. اب ججز نے جس کنوکشن کے ساتھ یہ فیصلہ دیا ہے اور ان کا جو موقف ہے, ابھی بھی عدلیہ میں کچھ ججز ایسے ہیں ان کے سامنے آپ کیسز لگا دیں, فیصلے ایسے آئیں گے. ہاں آپ ان فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کرتے تو ایک الگ بات ہے. اب اس پہ کہا گیا کہ ہم نظر ثانی دائر کریں گے, تو نظر ثانی آپ وہیں پہ جا کے دائر کریں گے نا, اسی بینچ کے سامنے. اور پھر اس میں جو موقف اختیار کیا گیا وہ یہ کہ نجی اسپتال میں کیوں, سرکاری اسپتال میں کیوں نہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ جی آج یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے اور غلط رپورٹ ہو رہا ہے کہ حکومت نے وہاں پر مخالفت نہیں کی, حکومت نے وہاں پر کھل کے مخالفت کی ہے. تو رانا ثناء اللہ, خواجہ سعد رفیق, اگر ان میں تھوڑی سی پھر اخلاقی جرت ہے تو ریزائن کر دیں کہ اگر آپ کو دل کو سکون ملا ہے, لیکن آپ کی جس جماعت میں آپ ہیں اس کے جو رہنما ہیں وہ ریویو کرانے جا رہے ہیں, وہ سپریم کورٹ کے سامنے مخالفت کرنے جا رہے ہیں. تو بہرحال صبح تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کہیں نہ کہیں سینٹی پرویل ہوئی ہے, حکومت جو ہے وہ کوئی اس معاملے میں سینٹی کے ساتھ کوئی ان کو سینس آئی ہے, اور ایک سابق وزیر اعظم کی صحت کے ساتھ جو کھلواڑ تھا وہ ٹھیک ہونے جا رہا ہے. لیکن اب شام کو یہ ساری خبر ہے, لیکن چونکہ 2 روز کا وقت ہے تو ہمیں میرے خیال میں 2 روز کا وقت دیکھنا ہے. اس 2 روز کے وقت کے بعد پھر ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ آسمان ساتھ کھڑا ہے یا آسمان گرنے جا رہا ہے. دیکھیں اگر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں, اسی سے واضح ہو جائے گا. بالکل صحیح بات ہے. اور آسمان کا جو اس وقت
جو منظر ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ اگر ریلیف نہ دینا ہوتا تو شاید یہ کیس لگتا ہی نہ، لگتا بھی تو ان ججز کے سامنے نہ لگتا. تو یہ ساری جب آپ تھوڑے ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں، کڑیاں ملاتے ہیں، تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے انڈیکیٹ ہوتی ہیں. اسد چودھری صاحب. سر بہت شکریہ. دیکھیں وہ جو بات ہے نا کہ آپ نے چیلنج کیا یا نہیں کیا، جو سیاسی رہنماؤں کے سٹیٹمنٹس آئے، وہ اس لیے اہم ہیں اس مدعے کو دیکھنا کہ کہا یہ جاتا ہے پاکستان کے بڑے جید قسم کے جو صحافی ہیں وہ جب کالم نگاری کرتے ہیں تو مسلسل ایک ریپوٹیشن انہوں نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ رواداری جو ہے نا وہ ان پہ ختم ہے. وہ معاف بھی کر دیتے ہیں، رواداری بھی ہے. اور پچھلے دنوں اس کا اظہار نواز شریف صاحب نے خود کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم مخالفین کے ساتھ کوئی انتقامی کارروائیاں اور یا اس طرح کی دشمنی چیزیں کی حد تک نہیں جانا چاہیے. نہیں جانا چاہیے. مطلب انہوں نے اس کا اظہار کیا. اب وہ قائد ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کے چھوٹے بھائی وزیر اعظم ہیں، ان کی بیٹی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں جہاں پہ اڈیالہ اس ٹیریٹری کے اندر ظاہر آتی ہے. چیلنج کرنے کا اعلان ہو چکا. ایک رہنما کا تذکرہ رہ گیا تھا، وہ احسان افضل صاحب ہیں، وہ کوآرڈینیٹر ہوتے تھے وزیر اعظم صاحب کے. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ فیصلہ نہ بھی آتا تو جو میڈیکل بورڈ کی ریکمنڈیشن تھی اس کے تحت حکومت خود ان کو ہسپتال منتقل کر دیتی. ٹھیک ہے. تو یہ جو رواداری والی کہانی سنائی جاتی رہی ہے نا قوم کو، لوگوں کو، عوام کو، وہ جھوٹ تھی، وہ مکاری تھی، عیاری تھی. کوئی رواداری شواداری نہیں ہے. ہم پچھلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں کہ عمران خان آپ سے یہ میچ جیت چکا ہے سیاسی اپنے مخالفین سے. وہ ڈیل شیل اس نے نہیں لی. خواجہ اسد صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں، متعدد کر رہے ہیں. عمران خان نواز شریف کی بیماری کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ وہ ٹویٹ کر رہے ہیں. وہ اگر عمران خان جو بھی کہتے تھے بیماری سے متعلق کسی کی بیماری کے اوپر بھی نہیں کہنا چاہیے. بہت ساری اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے، بڑی لمبی بات چیت ہو سکتی ہے. کلثوم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی رہی، بلکہ مجھے یاد ہے اس پہ عمران خان صاحب نے ایک تعزیتی وہ ٹویٹ بھی کیا تھا اور بڑا وہ اس میں. اینی ویز یہ جو رواداری والی قصہ ہے یہ ہو گیا 2 منٹ کے لیے ختم. اب میں آ جاتا ہوں اس مدعے پہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہے وفاقی وزیر قانون نے. چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت کہتی کہ ٹھیک ہے جی ہاسپٹل شفٹ کر دیں، علاج ہونا چاہیے، ٹریٹمنٹ ان کا ہو جائے، پھر اڈیالہ واپس چلے جائیں گے. تو میں کہتا کہ یہ روادار بھی ہیں، احساس بھی ہے، انسانیت بھی باقی ہے. جو بھی وہ کلابے جس طرح لوگ ملاتے ہیں وہ ملاتا میں بیٹھ کے تعریف بھی کرتا. انہوں نے چونکہ کہا کہ ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ فیصلہ ان کو پسند نہیں آیا. مختلف قسم کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ یہ واضح کرتے ہیں کہ اقتدار کے ایوانوں کے اندر بیٹھی شخصیات جو ہیں وہاں پہ ایک بڑی گہری قسم کی تقسیم ہے. ایک چیز میں یہ اخذ کر رہا ہوں کہ ایک واضح گہری تقسیم ہے اقتدار کے ایوانوں میں. مختلف وزراء مختلف قسم کے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ اس حوالے سے دے رہے ہیں. نمبر 1 بلکہ یہ نمبر 2 ہو گیا. نمبر 1 یہ تھا کہ رواداری جو ہے وہ والی کہانی جھوٹ ہے. جو انہوں نے ریزن بتائی ہے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کی وہ ایک مناسب ریزن ہے. وہ کہتے ہیں کہ سرکاری ہسپتال جو ہے قانون کے مطابق وہاں پہ ان کو علاج ہوگا، جانا چاہیے، پرائیویٹ میں نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حد تک ان کی بات ٹھیک ہے کہ جیلوں کے اندر، جیلیں تو قیدیوں سے بھری پڑی ہیں، بے شمار ہزاروں قیدی جیلوں کے اندر ہیں، بہت سارے ان میں بیمار ہیں. ہر کسی کو شفا ہاسپٹل یا دیگر جو ایکسیس ہے وہ نہیں ملتی. لیکن باقی اپنے خرچے پہ وہ میں اپنا خرچہ ہو یا جس کا بھی ہو، ایک وہ بات وہی ہو جاتی ہے. ایک منشیات فروش ہے، اس کے پاس وہ بلینز اس کے پاس موجود ہیں، تو وہ کہتا ہے جی مجھے فلاں ہاسپٹل لے جائیں، تو اس کی مرضی اور منشا سے نہیں ہوتا. سرکاری ہسپتال اس حد تک ٹھیک ہے. میں صرف اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں ایک اور پرسپیکٹو میں. کیا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی سے یا جہاں ان کے ڈاکٹر سمجھتے تھے ان کا علاج نہیں ہوا؟ لاہور میں بھی ہوا، وہ بلکہ شریف وہ جو کمپلیکس ہے وہاں پہ بھی. اچھا وہ بھی چھوڑ دیں، ایک وہ اسٹامپ پیپر کی بات کیا کرتا تھا عمران خان، وہ دے کے پھر وہ بیرون ملک بھی چلے گئے، علاج کے لیے گئے تھے نا، علاج کے لیے گئے اور پھر وہ پاکستان واپس نہیں آئے. وہ عدالت کے وہ چلے گئے، واپس نہیں آئے، مفرور ہو گئے، اشتہاری ہو گئے. لیکن عمران خان گورنمنٹ نے ان کو جانے دیا، کیبنٹ نے فیصلہ کیا جانے دیا. نواز شریف نے حکومت کا جو فیصلہ آیا ہے، اتھارٹیز نے جہاں غور کیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ ہم نے اس کو چیلنج کرنا ہے. یعنی عمران خان جتنا جگر گردہ جو ہے وہ موجودہ حکومت نے دکھانے کی کوشش یا اس طرح کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی. یہ جو واضح تقسیم ہے یہ نون لیگ کے لیے، نون لیگ کے اقتدار کے لیے آنے والے دنوں میں مزید پریشانیوں کا باعث بنے گی. یقینی طور پہ ظاہر ہے میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مدعا جب گیا ہوگا، نواز شریف صاحب نے بھی اس کو دیکھا ہوگا کہ یہ کی خبر آئی ہے. انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہاسپٹل شفٹنگ کی بات ہے تو پھر یہ
وہ کہتے ہیں نا عام الفاظ میں فون کھڑکے ہوں گے, باتیں ہوئی ہوں گی, پینک ہوا ہوگا کہ یہ کیا ہوا ہے, کیا ہو رہا ہے سڈنلی. ایک تو ہو گیا یہ مدعا. دوسرا اس کے اوپر جو بات اہم ہے کرنا وہ یہ ہے کہ سہیل افریدی جو ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس سارے سیناریو کے اندر جو ان کی جس کو کہہ لیں کہ پلاننگ تھی, جو ان کی پالیسی تھی, ان کا لائحہ عمل تھا, وہ ان کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے کہ آج انہوں نے عمران خان کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے ظاہر ہے یہ اس میں بہنوں کا بھی ایک رول ہے. اس سے پہلے ظاہر ہے عمران خان کو, بلکہ وہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا, ایک وفاقی وزیر کا یہ ٹویٹ تھا اگر میں غلط, بلکہ نہیں یہ ایک بلکہ صحافی ہیں ان کا ٹویٹ تھا منی فاروق صاحب کا, کہ وہ بیرسٹر گوہر نے تو پہلے بھی کہا تھا, بیرسٹر گوہر کو تو پہلے بھی کہا گیا تھا محسن نقوی کی جانب سے کہ چلے جائیں, تو وہ نہیں گئے اس وقت, وہ وسیم نے اس کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا. تو یہ اب پریشانی بڑھے گی نون لیگ کے کیمپ میں, حکومت کے کیمپ میں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ اگر عدالت ظاہر اس کو دیکھے اور حکومت کی یہ بات اس حد تک مان لی جائے کہ وہ شفا میں نہیں جائیں گے, تو شوکا خانے میں ایک آپشن بچتا ہے. ظاہر ہے وہ بھی سرکاری ہاسپٹل نہیں ہے, پرائیویٹ ہاسپٹل, چونکہ پرائیویٹ پلی یہی ہے کہ آپ پرائیوٹ میں نہیں منتقل کر سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ وہ جو نواز شریف صاحب کے لیے جو قوانین تھے, ظاہر ہے کوئی بڑی تبدیلی تو نہیں آئی نا ملک میں, پاکستان میں اگر وہ اس وقت جا کے وہاں پہ علاج کروا سکتے تھے تو عین ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کی جانب سے اس قسم کی چیز, اس قسم کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آ جائے. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ پی ٹی آئی اس چیلنج کرنے کے عمل کو کس طریقے سے رسپونڈ کرتی ہے, بہنیں جو ہیں وہ کس طریقے سے رسپونڈ کرتی ہیں, اور پھر عدالت جو ہے جب اس کے پاس یہ معاملہ جائے گا تو پھر کس طرف یہ معاملہ جاتا ہے. جو اس فیصلے پر سپریم کورٹ کی جو تحریری فیصلے کے اندر بھی انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کنڈکٹ ہے پی ٹی آئی کا, یعنی سیاسی اس کو مقاصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے, وہ پیورلی یعنی میڈیکل پرپز کے لیے ہوگا. بیسکلی یہ چیز ہوئی اس وجہ سے ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا کنڈکٹ پازیٹیو رہتا ہے, جو کہ پازیٹیو ہے پچھلے کچھ عرصے سے, موجودہ نظام کو پی ٹی آئی نے پچھلے کئی ماہ ہو گئے نہیں چیلنج کیا, اور اسی یقین دہانی پہ نہیں کیا کہ اگر چیلنج نہیں کریں گے تو آپ کے لیے ریلیف ملے گا. اس کا ایک پروسیس شاید سٹارٹ ہو گیا ہے, اور اگر ان کا کنڈکٹ اسی طرح رہا تو اس ریلیف میں ان کو اضافہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن عثمان صاحب ہمیشہ اگریسو ہونے سے نا چیزیں, یعنی یہ کی طریقہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ بس ہٹ کری جائیں, اگریسو ہو جائیں اور کہیں کہ نہیں بس ایسے ہی ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے آپ جب اپنی گفتگو سناتے ہیں, اپنی بات کرتے ہیں, دوسرے کی سنتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے. تو اب دیکھیں نا, جو سہیل افریدی صاحب نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کی تھی, اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں نے جو ٹویٹس کیے, یا جو خاص طور پہ ملک سے باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا کہ مطلب کیا آپ یہ ہومیوپیتھک قسم کی آپ نے گفتگو کر دی ہے, لیکن یہ راستہ نکلا. علیمہ خان صاحبہ آپ دیکھیں نا, وہ عمران خان کی صحت کے معاملے کے اوپر ان کا یہ تھا کہ نہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے. یہ ایجنسیز جو ہیں وہ خبریں جو ہیں وہ فلوٹ کر رہی ہیں اور صحافیوں کو دے رہی ہیں اور پراپوگنڈا کر رہا ہے, اس کے اوپر کیا جا رہا ہے, لیکن وہی معاملہ جو ہے ایٹ لیسٹ وجہ بنا ہے, ایٹ لیسٹ ایک لمبے عرصے کے بعد اتنی قید جو کسی وزیر اعظم نے, سابق وزیر اعظم نے اتنی قید نہیں کاٹی پاکستان کے اندر, وہ ان کے اب اڈیالہ سے نکلنے اور کسی ہسپتال میں, شفا نہیں کہتا چلیں, کسی ہسپتال تک جانے کا راستہ جو ہے وہ ہموار ہوا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس سے بھی زیادہ ہوئی ہے, وہ 8.5 ماہ بعد ایٹ لیسٹ بہن سے ملاقات ہو گئی. ہاں, یعنی بہن کی تسلی ہو گئی ہوگی اپنی بھائی سے بات کر کے, اور ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے لیکن لائے عمل رد عمل بھی دینا ہے, پارٹی میں بھی ڈسکس کی ہوں گی باتیں, میڈیا پہ نہیں کر سکتے, لیکن عمران خان کا پیغام آیا ہوگا, عمران خان کی کوئی گفتگو آئی ہوگی, تو ظاہر ہے کہ وہ تو ایک بڑی چیز ہے نا کہ ایک گائیڈنس مل جاتی ہے پارٹی کو کہ کیا ہونا ہے. لیکن آپ عدالت میں یقین دہانی کرا رہے ہیں, وہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے کروانی ہے یا نہیں کروانی, لیکن آج آپ نے کروائی. تو جتنے بھی فریق ہیں یقین دہانی کرانے والے, انہیں ایٹ لیسٹ یا تو بیٹھ کے یہ سمجھنا چاہیے یا ایک دوسرے کو سمجھا دیں کہ یقین دہانی کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہاں, کیونکہ وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں پھر وہ تصور ہوتا ہے جب آپ حکم پر عمل درآمد نہیں کرتے, تو ان کے لیے تو شاید کنٹیمپٹ گورنمنٹ کے لیے نہ ہو, ان کے لیے تو کنٹیمپٹ لگے. ایگزیکٹلی. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو یا تو اسے کوئی سمجھا دے یا اسے بتا دے, یا وہ آپس میں بیٹھ کے سمجھ لیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگین یہ سوال شاید ہم ایڈریس, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم ایڈریس شاید اس طرح سے نہیں کر پا رہے کہ 2 روز میں ہسپتال منتقلی ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اس کے لیے میں تو کروں گا 2 روز انتظار,
کیونکہ یہ میرے لیے بھی فیصلہ سرپرائزنگ تھا. ہوں. اب اس کو لوگ جوڑ رہے ہیں ڈیل کے ساتھ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو معاملہ ڈیل سے شروع ہوا وہ اب مخالفت پر آ گیا ہے. تو یار آپ کچھ بھی لکھ دیں, آپ کی خواہش ہے, کسی نے آپ سے خواہش کی ہے کہ آپ یہ لکھیں, لیکن ترتیب سیدھی رکھیں. ڈیل اور ڈھیل جس نے یہ دعویٰ کیا اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھا میں نے بتایا تھا نا. اب اعظم نذیر تارڑ گورنمنٹ وہ نہیں مان رہی, نہیں مانے گی. جی تو وہ جو ڈیل اور ڈھیل تھی وہ شام کو ہی ختم ہو گئی. میں نے نون لیگ کے ایسے بڑا پوائنٹ ہے ویسے. نون لیگ کے ایسے اکاؤنٹس بھی دیکھے ہیں جہاں پہ وہ لوگ آستین کے سام قرار دے رہے تھے, جو قانونی ٹیم ہے مسلم لیگ نون کی, اس کو لوگ لکھ رہے ہیں کہ یہ آستین کے سانپ ہے. ہاں دوسرا, اب لوگ لکھ رہے ہیں اس کو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے اوپر. میری ایک کلیئر موقف ہے کہ ان کی صحت آج بھی, جب سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ ان کی جھوٹی میڈیکل رپورٹ, ہاں غلط ہے یار سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپروول دیا تھا نا, تو عمران خان نے بیٹھ کے جھوٹی بنائی تھی. صحت کے معاملے پر پی ٹی آئی اس قدر برداشت کرتے ہوئے بھی اپنے سیاسی موقف سے پیچھے نہ ہٹے کہ جھوٹی میڈیکل رپورٹ. کوئی بھی سیاستدان ہو, اس کی صحت پر کسی حوالے سے اس کے اپوزیشن کو کوئی سیاست کرنے کا حق نہیں ہے. نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی غلط ہوا تھا, اور اب جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں, پہلی بات. دوسری بات, لوگ اس کو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیے وہ بھی تو عدالت کا فیصلہ تھا. نہیں, وہ کنسنٹ آرڈر تھا جس میں گورنمنٹ نے مخالفت نہیں کی تھی. گورنمنٹ کی اپنی میڈیکل رپورٹ تھی, اس کی بنیاد پر نواز شریف صاحب باہر گئے. آج اس مخالفت آپ نے کمرہ عدالت میں بھی کی, اب علل اعلان بھی کر رہے ہیں, پہلی بات. دوسرا, ہم نے علیمہ خان صاحبہ کے موقف پر, ان کے طریقہ کار پر تنقید کی گزشتہ دنوں کھل کر, لیکن ایک کریڈٹ ان کا ڈیو ہے. فروری میں تھی آفر, ہم سب کو پتہ ہے تھی آفر, ہسپتال منتقل کرنے کی تھی. علیمہ خان صاحبہ نہیں مانی. عمران خان کہتا ہے کہ میں عدالتوں سے ریلیف لوں گا, میں گورنمنٹ سے کوئی ڈیل نہیں کروں گا. اور علیمہ خان صاحبہ اس وقت کہتی تھیں کہ عمران خان ہسپتال منتقل ہوں گے تو وہ ہماری شرائط پر ہوں گے. دیکھیے ڈیل کا جو لفظ ہے نا, بات چیت ہے نا کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات, اس میں پلڑا کس کا بھاری ہے, اس میں شرائط کس کی مانی جاتی ہیں. تو اس وقت محسن نقوی صاحب چاہتے تھے, یا نظام یہ چاہتا تھا کہ شرائط ہماری ہوں گی, ذاتی مالج نہیں جائے گا, بہن نہیں جائے گی, ہماری مرضی کے ہسپتال میں جائیں گی. علیمہ خان صاحبہ کہتی تھی شفا انٹرنیشنل, ذاتی مالج, بہن, اس تین باتوں کے علاوہ آپ سے کوئی بات نہیں ہوگی. تھینک یو ویری مچ. عمران خان نے کہا عدالتوں سے فیصلہ, آج فیصلہ عدالت سے آیا. علیمہ خان صاحبہ جو چاہتی تھی آج فیصلہ وہی آیا. تو یہ نہ تو ڈھیل ہے. اب میرٹ کے اوپر اگر آپ بات کریں کہ جی کہ میرٹ پہ نہیں آیا, میرٹ کیا ہوتا ہے؟ عدالت میں درخواست دائر ہوتی ہے, وکیل دلائل دیتے ہیں, ان دلائل میں کچھ سبسٹنس ہوتا ہے, پھر ایک میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے جو جج صاحبان لا افسران کو کہتے ہیں پڑھیے, آپ کے حکومتی بنائی گئی میڈیکل بورڈ کی رپورٹ ہے, کیا یہ درست ہے یا غلط ہے. کنسرنڈ ہیں ججز. پھر انہوں نے جب وہ فیصلہ دیا, آئین کا حوالہ دیا, قانون کا حوالہ دیا, عزیر بھنڈاری صاحب سے پوچھا گیا کہ چلیں آپ یہ بتا دیں کہ آپ جو مانگ رہے ہیں پرائیویٹ ہسپتال, آپ سرکاری ہسپتال کیوں نہیں مانگ رہے. یہ جیسے شاہد وحید نے ڈسکس کیا ان سے, انہوں نے کہا کہ جی بننے کی بات, ہاں انہوں نے کہا جی کہ ہم پرائیویٹ ہسپتال اس لیے مانگ رہے ہیں کہ نظائر ہیں عدالتی. انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے عدالتی فیصلے بینچ کے سامنے رکھ دیے, جس میں پرائیویٹ ہسپتال. ہاں اچھا, اس کے بعد بینچ کا فیصلہ آ گیا. اس سے بڑھ کر میرٹ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو جان بوجھ کر اپنے نیریٹو کے لیے پی ایم ایل این آج بھی اپنے پولیٹیکل نیریٹو کے لیے ریاستی کاسالیس وہ جہاں جہاں الائنڈ ہیں پیسوں کے لیے, ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے بدلے میں انہیں جو کچھ بھی ملتا ہے. ایک سابق وزیر اعظم کی صحت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. اب یہ اس ملک کے سب سے بڑے فورم, فوجداری کے فورم سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اس صحت کے سنگین مسائل لاحق ہیں. اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہونا شرمناک بھی ہے, افسوسناک بھی ہے, تشویشناک بھی ہے. اور خدا نہ خواستہ کبھی موجودہ حکومتی جماعتوں کے اوپر یہ وقت آئے, بہت سارے لوگ میری اس بات سے مخالفت کریں گے, لیکن جب ان کے اوپر وقت آئے گا تب بھی میرا کام رپورٹ کرنا ہوگا. ہم تب بھی چیخ رہے ہوں گے, تب بھی لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہوں گے, آج بھی کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس پہ ایک سٹیٹمنٹ میں پڑھنا چاہ رہا تھا. طلال چودھری صاحب ایک وزیر مملکت برائے داخلہ ہوتے ہیں پاکستان میں. محسن نقوی صاحب بڑے والے وزیر ہیں, تو یہ داخلہ میں یہ تو محسن نقوی سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. یہ تو لگتا ہے کہ اوکے فائن. ان کے ٹکر جو آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ پی ٹی آئی نے مٹھائی کھانے میں جلدی کر لی ہے. میں سسٹم کے اندر ہوں, پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں ہو رہی. فیلڈ مارشل جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے نہیں ہیں, وہ پاکستان کو آگے جاتا دیکھنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی جوڑی جب تک موجود ہے, حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں ہو سکتی.
फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ खुले दिल से मसाइल डिस्कस करते हैं और उनका हल निकालते हैं। पाकिस्तान और अदारे बदल चुके हैं, हुकूमत और जमहूरियत के खिलाफ कोई साजिश नहीं होगी। मतलब अच्छा, आपको इस जरूरत ही क्यों पेश आई? यहाँ तक आके बात करने की जरूरत आखिर क्यों पेश आ रही नहीं, है? वो जो अथॉरिटी है वो फील्ड मार्शल है, यानी एक मुमलिकत का दाखिला का वजीर इस हसास मामले में इस मुल्क के फील्ड मार्शल को ड्रैग कर रहे हैं। यानी उनके इन्वॉल्व कर रहा है। उधर छुपने की कोशिश करते हैं। ये मामला कुछ डिफरेंट है। आप कर क्या रहे हैं? अदालती फैसला है। मतलब आप नासिर भट्ट के खिलाफ जा रहे हैं। नासिर भट्ट तो कह रहे हैं कि सर जी, आपस में सर बैठ सादा जाओ। सी बात है, इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट करना जमहूरियत को खतरा हो जाता है, इनकी जमहूरियत को। कौन सी जमहूरियत? और वो फील्ड मार्शल साहब ने रोका हुआ है। हाँ आज जो अथॉरिटीज हाँ उन्होंने कहा है, सही है, बिल्कुल। मतलब ये उनकी गुफ्तगू यार से तो ये तासुर रज़वान मिलता गज़ी है। साहब, एक सेकंड, वसीम मलिक साहब, सॉरी, आप अभी भी समझते हैं क्या पाकिस्तान का कोई ज़ही शूर आदमी जो है वो अभी भी ये समझता है कि ये जो हुकूमत है, ये जो लोग हमें नजर आते हैं कबीना के अंदर, इनके खिलाफ साजिश की जरूरत है? जो इन्होंने इस मुल्क की आवाम के साथ कर दिया है, बड़ा जुल्म किया जी। वो एक तरफ जमात इस्लामी धरना देके बैठी हुई, कल भी हमने बात की थी, तेल सस्ता करवाने आए थे, लेवी खत्म करवाने आए थे, 5 रुपए वो महंगा। कल भी बढ़ गई है, आज फिर कह रहे हैं कि उसमें इजाफा होना है। अच्छा मतलब एलपीजी है वो उस रेट में मिल ही रही, वो कल भी हमने बताया, गंदम जो है आप 10 लाख टन जो है वो बाहर से मंगवा। हाँ आप जी। किस तरह की बातें करते हैं यार? ऐसे ही। आपको क्या लगता है कि जमहूरियत नाम किस चीज का है? आपके इत्तेहादी जो हैं वो आपको आईना दिखा दिखा के, आपको शर्मिंदा कर करके बार बार थक चुके हैं कि भाई आप फार्म 47 से आए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ये बात कर चुके हैं, वो मुस्तफा कमाल जो बोल रहे हैं, जो रोजाना बात कर रहे हैं, क्या वो बड़ी इनको सुनाई नहीं बेइज्जती- देती? बड़ी बेइज्जती करते हो। जो दीगर इत्तेहादी हैं, फैसल वाडा के जो कह चुके हैं, मोहसिन नकवी साहब कह चुके हैं कि सिस्टम आपका कोलैप्स कर चुका है। आपकी मिनिस्ट्री के अंदर जो बड़े वाले वजीर हैं वो ये कह चुके हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। तो आपको क्या मसला है? आपकी जमहूरियत इतनी मुलायम नरम क्यों है कि उसको फौरन से खतरा हो जाता है? मतलब खुदा का खौफ करें ना। जमहूरियत की आपने बात की कि जमहूरियत है क्या? जमहूरियत अवाम से है, और जमहूरियत को जितना नुकसान इन जमातों ने पहुंचा दिया है, तो मेरा नहीं सर, ख्याल कि अब वापस जमहूरियत एतराज कभी बुनियादी इनको ये अपने है करीब कि भी आने देगी। बुनियादी मामला ये देखें ना, आप एक अदालत से फैसला आया है कि एक बंदा है, उसकी रिपोर्टें आपके सरकारी डॉक्टर्स ने बनाई हैं, मेडिकल बोर्ड ने बनाई हैं, उसके ऊपर एक फैसला आ गया, तो आप कह रहे हैं कि ये जमहूरियत के खिलाफ। मतलब आप अब क्यों इतने ज्यादा, यानी जिसको चले- कहते होते हैं ना, वो इनसिक्योर क्यों हैं? अच्छा, फिर कुछ साफी नुमा, बल्कि साफी रिपोर्टर कुछ भी कह लें, अब वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बैठ के वो जो जजेस हैं ये जिन्होंने ये फैसला दिया है, उनमें से मखसूस जजेस को टारगेट करना शुरू हो गए हैं कि इनको कौन लेके आया था, कैसे आए थे, और इनके बारे में क्या क्या इंकशाफात माजी में होते रहे हैं। ये बातें जो है वो शुरू नहीं, कर वो दी हैं। करेंगे, जाहिर है। वो एक जस्टिस deep नईम pockets- अख्तर अगवान को लेके आए थे काजी काजी फैज फैज ईसा, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को लेके आए 26वीं आईनी तरमीम के बाद याहिया अफरीदी, जस्टिस शाहिद वहीद को लेकर आए थे उमर अता बंदयाल। तो वो बंदयाल की बाकियात वो तो एक जज साहब मेजोरिटी में दो मेजॉरिटी कौन में थे? दो दूसरी तरफ भी जा सकते थे। लेकिन ये तो हमने फैक्ट्स कुछ रखे सामने। थोड़ा सा अगर जूम आउट करके देखें, ज़रा लार्जर पिक्चर देखें, और शेर इक़्तिदार के जो ऐवान हैं उनके अंदर होने वाली गुफ्तगू और बज़ देखें, तो आसमान, और फिर आसमान को देखें, तो बिल्कुल वसीम मलिक साहब ने ये कहा कि आसमान साथ है या आसमान उनके ऊपर गिरने वाला है। तो अभी अगले बड़े दिन बड़े इंटरेस्टिंग हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि ये अब जो लड़ाई होती है ना, वो दो फ़रीक़ैन के दरमियान होती है, सियासी लड़ाई। लेकिन अब ये सियासी लड़ाई इस कदर पेचीदा हो गई है कि इसमें अफ्रीकैन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और फिर इस जब फ्रीकैन बहुत ज़्यादा होते हैं तो फिर कड़मस सा मच जाता है। मेरे नजदीक तो एक ही ये जो फरीक कड़मस- है, वो इस मुल्क की अदालत है, जस्टिस शाहिद वहीद का बेंच है। वो अपने फैसले मलिक पर साहब अदालत क्या सर, फिर आपको बात सर कहीं देखिए, लंबी मैं चली अगर उन जाएगी। जजेस के बारे में आज ये कह रहा हूँ कि वो कन्विक्शन के साथ इंडिपेंडेंट माइंड रखते हैं, और एक साबिक वजीर आजम के सेहत से मुतालिक आपने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, तो फिर आपको इस जुडिशरी में नहीं बैठना चाहिए एहतजाजन। अगर आपका काम है फैसले देना, वो जो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसले दिए सुने हैं, ना, अडयाला जेल के वो जस्टिस सुप्रीटेंडेंट डोगर कहा- ने जो फैसले दिए वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में उसकी कलई खुली। आपके बारे में अवाम की रेपुटेशन अच्छी है। मैं भी ये समझता हूँ कि आप वो 3 जज हैं जिनके हवाले से कोई ये दावा नहीं कर सकता कि ये निज़ाम के सहूलतकार जज हैं या बेनिफिशरी हैं अभी या इन केस अदालत लगा में नहीं जाना था, चाहते लोगों ने हैं। कहा यार ये हाँ, बड़े तो जब बड़े आपके बारे में काम ये परसेप्शन है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। आपका काम फैसला देना था। जब फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ, या तो कंटेम्प्ट लगाइए, या अगर आप कंटेम्प्ट नहीं लगा सकते तो फिर घर जाइए। तो आपको वैसे क्या लगता है, ये कुछ घर चले भी गए ना, जो नहीं बेबस हो गए, जजेस ने इस्तीफे दे दिए, आपको लगता है ये वो वाले हैं जो ये कहेंगे चलो ठीक है यार देखते बस? हैं कि कल
आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो उन अथॉरिटीज़ की जो नज़र ثانی ہے وہ کل دائر کرتے ہیں, परसों دائر کرتے ہیں, 2 روز کے اندر اگر منتقل نہیں کیا جاتا تو عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی ہو گئی, پی ٹی آئی کنٹیمپٹ میں جاتی ہے, راستہ اس بینچ نے کھلا رکھا ہے. لیٹس سی. دیکھیں جو یہ 3 رکنی معزز جج صاحبان ہیں, ان کے جو چیف جسٹس ہیں, ظاہر ہے ان کے کہنے کے اوپر ہی یہ کیسز ان کے پاس لگائے گئے ہیں. تو اب انہوں نے یہ راستہ بند کر دیا, یہ کیس جب بھی سماعت کے لیے ہوگا پارٹ ہرڈ ہے, یہ یہی سنیں گے. اچھا یار, ہونی کو کون ڈال سکتا ہے, نمبر 1. یہ تو بڑی سن لینا. سنا ہے. اب پتہ نہیں راوی جو ہے وہ چینی چین لکھ رہا ہے یا نہیں لکھ رہا, اللہ جانے. پیپلز پارٹی نے بہرحال خیر مقدم کیا ہے, ان کے جو شرجیل میمن صاحب نے. مولانا فضل الرحمان کا اسٹیٹمنٹ جو ہے اس حوالے سے وہ بڑا اچھا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے. تو اب یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ نون لیگ جو ہے اس مدعے کے اوپر وہ اکیلی تو نہیں رہ جاتی. انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور مزید بھی بہت ساری انفارمیشن ہے جو آنے والے دنوں میں اور کلیئرٹی کے ساتھ آئے گی اور وہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی. اللہ حافظ.